मुबारक हो, लाला बाप बनने वाले हैं। देखना कैसे लाला सुबह शाम पैम्पर और फीडर की ड्यूटी से हलकान होते हैं। वो पटर पटर बोलते लाउंज में दाखिल हुई तो सामने बैठे अरमगान शाह को देख इसकी जुबान को ब्रेक लगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ? सर्द लहजे में कहता वो हुमैरा के करीब आया तो बाकी कजन्स कमरे से निकल गए। वो अकेले होते ही भीगी बिल्ली बन गई। वो मेरा मतलब है कि आपकी बात पक्की हो गई है। हागा जान जल्दी शादी भी कर देंगे और आप हैं भी लकी तो आपके बच्चे भी जल्दी होंगे। वो घबरा कर इसकी खुशामद पर उतर आई थी। फीडर पैम्पर से पहले भी बहुत कुछ होता है, फिर बच्चे आते हैं। इसके लिए तैयार रहना बेगम। वो सिगरेट की कश लेता। दोपहर का वक्त था जब वो आयशा के साथ हंसती मुस्कुराती हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। आज इसके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी, चेहरे पर बेतहाशा खुशी नाच रही थी। आयशा ने इसकी तरफ मशकूक नजरों से देखा और हंसते हुए बाजू में कोहनी मारी। अल्लाह खैर करे, आज इतनी खुशी क्यों है? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? वो फौरन खिलखिलाकर हंसी। खजाने से भी बड़ी खबर है, अभी कुछ देर पहले अम्मा बीवी ने दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये खबर सच पर मबनी है। अभी जाकर अम्मी से भी कंफर्म करूंगी। इसके बाद सुनकर आयशा तजस्सुस से बोली, आखिर ऐसी क्या खबर है जो तुम इतना ज्यादा खुश हो रही हो? बताओ मुझे भी। इसकी बात सुनकर वो बोली, मुबारक हो अरमगान लाला बाप बनने वाले हैं। आयशा ने चौंक कर इसे देखा। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? इनकी शादी कब हुई जो वो बाप बनेंगे? कैसी फजूल बातें कर रही हो? इसकी बात सुनकर वो खिलखिलाई थी और बोली, इनकी शादी फिक्स हो रही है और बाप बनने से मुराद जब शादी होगी तो फिर बच्चे भी होंगे ना। फिर देखना हमारे बड़े रोबदार लाला सुबह शाम फीडर पकड़े फिरेंगे, एक हाथ में पैम्पर दूसरे में बेबी। और अगर बच्चा रात भर रोया ना तो लाला की आंखों के नीचे ऐसे हल्के पड़ेंगे कि सारा रोब धरा रह जाएगा। वो अपनी ही बात पर जोर से हंसते हुए लाउंज में दाखिल हुए, मगर अगले लम्हे इसके कदम जमीन से चिपक गए थे। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था, क्योंकि सामने सोफे के पास अरमगान शाह खड़ा था। ऊंचा लंबा दराज कर चौड़ी जसामत कसरती वजूद। ऐसे देखकर हर शख्स अपनी नजरें झुका लेता था। कहने को इस हवेली में और बड़े मौजूद थे, लेकिन जो कदर कीमत इसकी थी शायद इसके चाचू की होती। बाप के मरने के बाद इसने अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे संभाला था कि वो अरमगान कम अपने बाप की परछाई ज्यादा लगता था। इस वक्त इसके हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था और नजरें सीधी इसी पर जमी थीं। साफ जाहिर था कि वो आखिरी जुमला सुन चुका था। चंद लम्हों की खामोशी ने इसकी हंसी निकल ली। अरमगान ने आहिस्ता से सिगरेट एश ट्रे में दबाया, पूरी संजीदगी से इसकी तरफ बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ? इसके लहजे की ठंडक ने इसका गला खुश कर दिया। आयशा ने दोनों को देखा, फिर अपनी जान बचाने में ही आफियत समझी और दबे कदमों से यूं गायब हुई जैसे कभी वहां थी नहीं। हवेली में मौजूद हर शख्स इससे घबराता था सिवाय आगा जान के। अब पूरे लाउंज में से वो दोनों रह गए थे। चंद लम्हे पहले जो लड़की मुसलसल बोल रही थी, अब नजरें झुकाए उंगलियों से दुपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। वो मेरा मतलब, वो हकलाते हुए बोली, आपकी बात तो पक्की हो गई है ना? आगा जान जल्दी शादी भी करवा देंगे और आप भी इतने लकी तो बच्चे भी जल्दी। अपनी बात मुकम्मल करते करते वो खुद ही शर्मिंदगी से खामोश हो गई। अरमगान ने एक लम्हा इसे देखा, फिर होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। हम फीडर और पैम्पर से पहले भी बहुत कुछ होता है। वो जानबूझकर रुका, फिर इसके आंखों में देखकर धीरे से बोला, फिर बच्चे आते हैं, इसलिए पहले उस मरहले के लिए तैयार रहना। बेगम इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी। ये क्या मतलब हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? और वो हैरत से इसे देखती रह गई। आप मुस्कुराते भी हैं? अरमगान ने हल्का सा कहका दबाया। तुम्हें किसने बताया? नहीं क्या? इसने बेचैनी से पूछा। घर में मेरी शादी किसके साथ तय हुई है? वो पलकें चिपकाने लगी। लड़की तो भी तलाश होनी है।
ابھی تو صرف شادی کا فیصلہ ہوا ہے۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تم سمجھتی ہو؟ تو پھر جاؤ اپنی ماں سے پوچھ لو، وہ تمہیں مجھ سے بہتر جواب دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک لمحے کو رکا، مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی حالت پر وہی دبی دبی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی، اور وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک لفظ بار بار گونج رہا تھا، بیگم۔ اس ایک لفظ نے اس کے پورے وجود میں ایسی سنسنی دوڑا دی کہ اسے اپنے ہاتھ تک کانپتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے ارمغان گیا تھا، کبھی اپنی دھڑکن پر ہاتھ رکھتی، پھر اچانک جیسے اسے ہوش آیا، یا اللہ، کہیں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے لمحے وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تقریباً دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ اب اس کے دل میں اٹھنے والی سوال کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا۔ دوسری جانب رخسانہ بیگم الماری میں رکھے کپڑے ترتیب دے رہی تھیں کہ دروازہ زور سے کھلا اور حمیرہ ہانپتی ہوئی تقریباً دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، حیرت اور بے یقینی ایک ساتھ سمٹ آئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے خیر تو ہے، ایسے کیوں بھاگتی ہوئی آئی ہو؟ حمیرہ سیدھی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، سچ سچ بتائیں۔ پہلے سانس تو سیدھا کر لو، پھر پوچھو۔ ارمغان لالا کی شادی کس کے ساتھ فکس ہوئی ہے؟ رخسانہ بیگم نے ایک لمحے کو اس سے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، یہ کیا ہر وقت لالا 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 لگائے رکھتی ہو؟ آخر کب سمجھو گی کہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے؟ حمیرہ جیسے ساکت رہ گئی۔ کیا مطلب بھائی نہیں ہے؟ ایسے حیرت سے پلکیں جھپکی۔ امی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ رخسانہ بیگم نے گہرا سانس لیا، پھر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ آخر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تمہارے آغا جان نے ارمغان کی شادی تمہارے ساتھ طے کر دی ہے۔ چند لمحوں تک حمیرہ کو یوں لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میرے ساتھ؟ اس کے لب کپ کپا اٹھے۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں تمہارے ساتھ، اور سچ پوچھو تو یہ صرف تمہارے آغا جان کی نہیں، میری بھی دلی خواہش تھی۔ تمہارے بابا بھی ہمیشہ یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ارمغان جیسا لڑکا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، پھر بھی جس طرح اس نے اس گھر کو سنبھالا، کاروبار کو آسمان تک پہنچایا، خاندان کی عزت قائم رکھی، ایسے لڑکے انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ آج اگر یہ حویلی اسی شان سے کھڑی ہے تو اس میں سب سے بڑا حصہ ارمغان کا ہے، کیونکہ بھائی صاحب کے جانے کے بعد تو سب کی کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن انہی کا خون آج ہمیں کامیابی کی بلندی پر لے گیا۔ تو بھلا میں اپنی بیٹی کے لیے اس کا انتخاب کیوں نہ کروں؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے آغا جان نے اپنی سب سے قیمتی امانت اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمیرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں امی، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ رخسانہ بیگم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں دانیال کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سنتے رخسانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں دانیال سے محبت کرتی ہوں اور شادی بھی سے کروں گی۔ رخسانہ بیگم غصے سے کھڑی ہو گئیں۔ 2 تھپڑ لگاؤں گی ابھی۔ ان کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ اس بے روزگار لڑکے کا نام میرے سامنے دوبارہ مت لینا، وہ نکما آوارہ جس کے پاس نہ روزگار ہے نہ مستقبل، تم نے اسی کو پسند کیا ہے۔ حمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ پھر بھی بولی، امی اب اس کی حالت خراب ہے، اس سے نوکری مل جائے گی، وہ بدل جائے گا، مگر میں ارمغان لالا سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ خاموش۔ رخسانہ بیگم نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ ارمغان کا مقابلہ تم اس لڑکے سے کر رہی ہو جس نے آج تک اپنی ذمہ داری اٹھانا تک نہیں سیکھی۔ ارمغان نے پوری زندگی دوسروں کا سہارا بن کر گزاری ہے، اور ایک وہ ہے جو خود دوسروں کے سہارے جیتا ہے۔ عقل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حمیرہ روتے ہوئے بولی۔ دل تو عقل سے نہیں چلتا نا امی، میں کیا کروں؟ رخسانہ بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے دل سے کوئی مطلب نہیں، اگر اس گھر کے فیصلے جذبات سے نہیں عزت اور عقل سے ہوتے ہیں،
और अगर आइंदा मैंने दानियाल का नाम तुम्हारी जुबान पर सुना ना तो याद रखना तुम्हारा ऐसा बुरा हशर करूंगी कि तुम खुद आईने में अपनी शक्ल देखने से डरोगी। अब निकलो यहां से। हुमैरा ने भीगी आंखों से एक बार अपनी माँ को देखा, जैसे शायद इन्हें इस पर तरस आ जाए, मगर रुखसाना बेगम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अगले लम्हे वो रोती हुई कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही रुखसाना बेगम के चेहरे की सख्ती टूट गई थी। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गई थी, दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और बेख्तियार हड़बड़ा उठी। या अल्लाह, ये बच्ची मोहब्बत और जिद में फर्क क्यों नहीं समझ रही? कहीं इसकी ये नादानी सब कुछ बर्बाद न कर दे। इनकी बंद होती आंखों में आने वाले दिनों की बेशुमार परेशानियां साफ उतर आई थीं। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा दिन गुजर गया, मगर हुमैरा ने अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोला था। ना वो नीचे गई थी, ना किसी से बात की थी, ना एक नवाला खाया था। वो बेड के कोने से टेक लगाए, घुटनों में चेहरा छुपाए मुसलसल रोती रही थी। आंसू अब जैसे इसकी किस्मत बन चुके थे। इसके जहन में बार बार दानियाल का चेहरा उभरता था। बचपन से लेकर आज तक वही तो इसके दिल में बसा था। इसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। अरमगान नहीं, इसके बारे में तो वो हमेशा मजाक में यही कहती थी कि वो इंसान नहीं, ड्रैगन है। ऐसे ड्रैगन जो बोलें तो भी डांट, देखें तो भी डांट, और आंखों से हर वक्त आग ही बरसाते रहते थे। ऐसे कभी ख्याल तक नहीं आया कि एक दिन ऐसे शख्स के साथ इसकी शादी की बात हो जाएगी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और अरमगान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। हुमैरा ने चौंक कर सर उठाया, फिर फौरन आंसू पूंछ डाले। अरमगान ने खामोशी से ट्रे मेज पर रखी और इसकी तरफ देखा। पूरा दिन गुजर गया, बाहर क्यों नहीं आई? इसने कोई जवाब नहीं दिया। और खाना क्यों नहीं खाया? इसकी खामोशी बरकरार रही। अरमगान ने गहरा सांस लिया। ये बचकाना हरकतें तुम पर अच्छी नहीं लगती। हुमैरा ने रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या जिद कर रही हो? वो संजीदगी से बोला। नीचे सब परेशान है। वो बेजारी से बोली, मुझे किसी की फिक्र नहीं चाहिए। अरमगान ने ट्रे की तरफ इशारा किया। आओ खाना खा लो। मैंने कहा ना नहीं खाना। फिर अचानक उसने इसे घूर कर देखा, और वैसे भी इस तरह किसी लड़की के कमरे में नहीं आया जाता। अरमगान के माथे पर बल आए। बहुत जुबान आ गई है तुम्हारी। वो 2 कदम आगे बढ़ा। मैं पहले भी तुम्हारे कमरे में आता था, तब तो कभी ये उसूल याद नहीं आया। हुमैरा ने तल्खी से कहा, तब हालात और थे, अब सब बदल गया। बदला क्या है? इसने पुरसकून लहजे में पूछा। सब कुछ। इसने नम आंखों से इसे देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अरमगान ने न गुस्सा किया, न हैरत जाहिर की, सिर्फ खामोशी से इसे देखता रहा। हुमैरा ने हिम्मत जमा की। मैं दानियाल से मोहब्बत करती हूँ, बचपन से करती हूँ। आप प्लीज ये रिश्ता खत्म कर दें। इसकी आवाज रंध गई। एक बेहतरीन मर्द की पहचान ये होती है कि वो औरत का पर्दा रखता है, इसकी मजबूरी को तमाशा नहीं बनाता। अगर वाकई आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मेरे लिए सिर्फ एक काम कर दें, ये शादी रोक दें। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, और जाते जाते मेरे लिए रास्ता भी साफ कर दीजिए। अरमगान ने नज़रें झुकाकर एक लम्हा सोचा, फिर इंतहाई ठंडे लहजे में बोला, दानियाल तुम्हारे लिए सही इंतखाब नहीं है। हुमैरा ने फौरन सर उठाया। ये फैसला आप नहीं करेंगे। इसकी आवाज भरा गई थी, मगर लहजा मजबूत था। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत? अरमगान लाला, मुझे दानियाल पसंद है। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करके कभी खुश नहीं रह सकूंगी, कभी भी नहीं। मुझे सिर्फ वो चाहिए। आखिरी जुमला कहते इसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इसके कंधे मुसलसल लड़स रहे थे। अरमगान खामोश खड़ा इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर ना नाराजगी थी, ना अना को ठेस पहुंचने का इजहार, सिर्फ एक गहरी संजीदगी थी। काफी देर बाद वो आहिस्ता से बोला, जब किसी की आंखों में इतनी सच्चाई से किसी और का नाम हो तो जबरदस्ती अपना नाम लिखवाना मर्दानगी नहीं होती। अरमगान ने खाने की ट्रे एक बार फिर इसकी तरफ सरकाई। खाना फिर भी खा लेना, भूखा रहने से मसले हल नहीं होते। वो पलटा, दरवाजे तक गया, फिर रुके बगैर सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ।
اس کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی. دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد بھی حمیرہ اس طرح روتی رہی جبکہ کمرے سے نکلتے ہوئے ارمغان کے چہرے پر پہلی بار ایک ایسی خاموش اذیت اتر آئی تھی جیسے اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ رشتہ اس کی اپنی مرضی سے ہوا تھا. اگلے دن دوپہر ڈھل رہی تھی. حمیرہ خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی بے جان نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی. گزشتہ رات کے بعد اس کے دل میں عجیب سی بے چینی گھر کر گئی تھی. نہ اسے کسی چیز میں دل لگ رہا تھا، نہ ہی آنے والا وقت کا کوئی اندازہ تھا. اتنے میں دروازہ کھلا اور عائشہ جلدی جلدی اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر تجسس صاف جھلک رہا تھا. حمیرہ اٹھو جلدی. حمیرہ نے بے دلی سے نظر اٹھائی. کیا ہوا؟ عائشہ اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی. تمہارے بابا کو آغا جان نے فوراً حویلی بلایا. پھوپھو بھی آئی ہوئی ہیں، میرے بابا بھی نیچے ہیں. پورا ڈرائنگ روم خاندان کے بڑوں سے بھرا ہوا ہے. لگتا ہے کوئی بہت ضروری فیصلہ ہونے والا ہے. حمیرہ کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی. اسے پریشانی سے لب بھینچے. سب یقیناً میری شادی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. عائشہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا. تو پھر یہاں بیٹھ کر اندازے کیوں لگا رہی ہو؟ چلو نیچے چلتے ہیں، چھپ کر سن لیتے ہیں، پتا تو چلے کیا فیصلہ ہو رہا ہے. چند لمحوں بعد دونوں دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھیں. ڈرائنگ روم کے دروازے سے ذرا ہٹ کر موٹے پردے کے پیچھے دونوں خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی. اندر آغا جان کرسی پر سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے جبکہ نوشین بیگم نظریں جھکائے نہایت شرمندہ انداز میں بول رہی تھی. بابا صاحب، مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ارمغان نے آخری وقت پر انکار کیوں کر دیا. ایسی نے تو سب سے پہلے اس رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر اچانک ایسا کیا بدل گیا؟ میرے بیٹے نے بہت غلط کیا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. آغا جان کا چہرہ سخت ہو گیا. معافی سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا. نوشین، ان کی آواز میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی. یہ صلہ دی ہے اس نے، ہم نے اسے اپنے بیٹے سے بڑھ کر مقام دیا اور ہمیں یہ نتیجہ ملا. ہم خاندان بھر میں تاریخ دے چکے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سنا چکے ہیں اور اب وہ عین وقت پر انکار کر دے. یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے. پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی. چند لمحوں بعد آغا جان نے گہرا سانس لیا اور بولے. البتہ جاتے جاتے وہ ایک بات کہہ گیا. اس نے کہا کہ اگر حمیرہ کی شادی کرنے کا اتنا شوق ہے تو کسی اور سے کر دیں. اس نے خود دانیال کا نام تجویز کیا. پردے کے پیچھے کھڑی حمیرہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارمغان نے واقعی ایسا کہا ہوگا. وہ تو اس کی نظر میں خود سر انسان تھا، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ آغا جان دوبارہ گویا ہوئے. ہم نے بھی سوچ لیا ہے. اگر میری پوتی دانیال کی دلہن بنے گی تو پھر جس منصب کے لیے ہم ارمغان کو تیار کر رہے تھے وہ اب اسے نہیں دیا جائے گا. خاندان کی گدی اور تمام اختیارات ہمارے نواسے دانیال کو دیے جائیں گے تاکہ دونوں برابر کے حقدار ہوں. یہ سنتے ہی صوبیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. انہوں نے فوراً ادب سے کہا. بابا صاحب، آپ جیسا فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. میرے لیے تو حمیرہ اپنی بیٹیوں جیسی ہے، بلکہ شاید ان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر آپ اسے میری بہو بنانا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. سچ کہوں تو دل میں یہ خواہش پہلے بھی تھی، مگر آپ کے فیصلے کے احترام میں کبھی زبان نہیں کھولی. آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا. تو پھر بات طے رہی. مقررہ وقت پر حمیرہ اور دانیال کا نکاح ہوگا اور اسی کے بعد دانیال اس خاندان کے معاملات میں برابر کا شریک ہوگا. کمرے میں بیٹھے سب بڑوں نے خاموشی سے اس فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی. پردے کے پیچھے کھڑی حمیرہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کے آنسو بھی اتر آئے. اس نے بے اختیار عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آنے کو تھا. وہ جس خواب کو ناممکن سمجھ بیٹھی تھی وہ اچانک حقیقت بنتا دکھائی دے رہا تھا. عائشہ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. دیکھا، کبھی کبھی اللہ انسان کو وہ بھی دے دیتا ہے جس کی وہ صرف دعا مانگتا ہے. حمیرہ نے لرزتے لبوں پر ہاتھ رکھا تاکہ خوشی کی چیخ اس کے منہ سے نہ نکل جائے، اور دونوں خاموشی سے وہاں سے واپس پلٹ گئی تھی. اس بات سے انجان کہ اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ غلط نہیں کرتا. وہ جانتی نہیں تھی کہ کیسا طوفان اس کی زندگی میں آنے والا ہے. ایک ہفتہ گزر چکا تھا. صبح صوبیہ بیگم نے رخسانہ بیگم کو فون کر کے بڑی محبت سے کہا تھا. بھابھی، حمیرہ کو بھیج دیجیے، میں دانیال اور وہ تینوں مل کر شادی کی شاپنگ کے لیے بازار جائیں گے. بچی کا دل بھی بہل جائے گا. رخسانہ بیگم نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی.
ارمغان کے انکار میں انہیں تکلیف ہوئی تھی، وہ باقاعدہ آنسوں سے روئی، لیکن پھر دانیال کا فیصلہ اور اس کو ہر حق ملنے پر وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہو گئی تھی اور اپنی بیٹی کی خاطر خوش تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کا ڈرائیور حمیرہ کو چھوڑنے آیا تھا۔ وہ ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے، دل میں ہزاروں امیدیں لیے صوبیہ بیگم کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے دروازہ پار کیا ہی تھا کہ لاؤنج سے دانیال کی بلند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ نے آخر یہ رشتہ کیوں قبول کیا؟ اگر آپ کو شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود لے آئیے اس لڑکی کو اپنے پاس۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ حمیرہ کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل ایک لمحے میں جیسے ڈوب گیا تھا۔ اندر سے دانیال کی آواز مسلسل بلند ہو رہی تھی کہ سوچ کے مطابق آپ نے میرے لیے حمیرہ کو منتخب کیا۔ آپ نے کبھی غور بھی کیا اس پر؟ نہ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، نہ کوئی خاص شخصیت، نہ ہی ایسی کوئی بات جو انسان کو متاثر کرے۔ آخر اس کی پہچان کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر آپ نے میری پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ صوبیہ بیگم سخت پریشانی سے بولی، دانیال اپنی زبان سنبھالو۔ مگر وہ رکا نہیں۔ امی، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، یہ بات آپ کو آخر کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرا بس چلے، وہ دانت بھینچ کر بولا، تو میں اس لڑکی کا قتل کر دوں۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں؟ خاموش! صوبیہ بیگم غصے سے چیخ اٹھی۔ ہوش میں ہو تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ دانیال نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کی نظر مین انٹرنس پر پڑی۔ چند قدم کے فاصلے پر حمیرہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، آنکھیں حیرت اور ٹوٹے ہوئے یقین سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں۔ دانیال کے چہرے پر ایک لمحے کو بے چینی ابھری، مگر اگلے لمحے اس نے سختی سے نظریں پھیر لی، مٹھیاں بھینچی اور غصے سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ صوبیہ بیگم نے جیسے دروازے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ یا اللہ! بے اختیار ان کے لبوں سے نکلا، لیکن اگلے لمحے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ جلدی سے حمیرہ کے قریب آئیں، اس کے دونوں گال محبت سے تھامے اور پیشانی چوم لی۔ بیٹا تم کب آئیں؟ حمیرہ نے بامشکل لب ہلائے۔ ابھی۔ اس کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ صوبیہ بیگم فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئیں۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ حمیرہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف تھیں جہاں دانیال گیا تھا۔ صوبیہ بیگم اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور نرمی سے بولی، بیٹا اس کی باتوں کا دل پر مت لینا، وہ بس اس اچانک ہونے والے فیصلے سے پریشان ہے۔ ہر لڑکا ایک دم شادی کا سن کر گھبرا جاتا ہے۔ حمیرہ نے دھیرے سے ان کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ وہ پھر گویا ہوئی، مجھے اپنے بیٹے کی تربیت پر یقین ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اب ایک غصے میں تھا، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کر گیا۔ چند دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا، وہ خود تم سے معافی مانگے گا۔ حمیرہ نے زبردستی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے دل میں بار بار دانیال کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اور اگر میرا بس چلے۔ ہر لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح اتر آتا۔ صوبیہ بیگم مسلسل اسے تسلی دیتی رہیں، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی رہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ جو الفاظ ایک بار کسی دل کو زخمی کر دیں، ان پر مرہم لگانا آسان نہیں ہوتا۔ جبکہ حمیرہ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کہیں وہ غلط انتخاب تو نہیں کر بیٹھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور دیکھتے دیکھتے بارات کا دن آن پہنچا۔ پوری شادی شان و شوکت سے ہو رہی تھی۔ حمیرہ سرخ عروسی لباس میں اسٹیج پر بیٹھی تھی، ماتھے پر جھومر، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور چہرے پر دلہن کا وقار اسے واقعی کھلے ہوئے پھول کی طرح بنا رہا تھا۔ اس کے برابر عائشہ بیٹی مسلسل اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اس درمیان وہ بہت الجھن کا شکار تھی، یہ رشتہ اس کے ٹھیک ہے یا نہیں، پھر وہ خود ہی انہیں جھٹک دیتی۔ اس نے خود کو یہی سمجھایا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی محبت، اپنے خلوص اور اپنے صبر سے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے لیے ایک ایسا فیصلہ لکھ چکی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آغا جان کی سخت ہدایت پر ارمغان بھی شادی میں موجود تھا۔ وہ مہمانوں کی توازے سے لے کر ہر انتظام تک خاموشی سے سب کو سنبھال رہا تھا۔
چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا مگر ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، مقررہ وقت نکل گیا، پھر آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، پھر پورا 1 گھنٹہ بیت گیا مگر بارات نہ آئی۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے صوبیہ بیگم نے فون پر کہا تھا بھائی جان ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ اب پورے ہال میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں، ہر شخص ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا آخر بات کیا ہے، بارات ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ حمیرہ کی بے چینی بڑھنے لگی، اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئی تھیں۔ اتنے میں ہال کا مرکزی دروازہ کھلا اور صوبیہ بیگم اپنے شوہر راشد صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے مگر ان کے ساتھ نہ کوئی بارات ہی نہ دانیال۔ صوبیہ بیگم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی سیدھا آغا جان کے سامنے پہنچی اور اگلے لمحے ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ بابا، ان کی آواز رونے سے ٹوٹ رہی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، میں دانیال کو نہیں لا سکی۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ آغا جان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ صاف صاف بات کرو۔ صوبیہ بیگم پھوٹ پڑی۔ وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا بابا، ایک خط چھوڑ گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھا لے گا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ الفاظ سنتے ماحول جیسے منجمد ہو گیا۔ حمیرہ بے اختیار اسٹیج سے اتر کر آگے آ گئی، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ سلیم صاحب بھی آگے بڑھے جبکہ ارمغان نے بھی حالات دیکھ کر قدم تیز کر دیے۔ صوبیہ بیگم روتے ہوئے اپنے بھائی سلیم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ بھائی جان میں شرمندہ ہوں، میرا بیٹا مجرم نکلا، میں آپ کی بیٹی کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ سلیم صاحب چند لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر جیسے ان کے سینے میں کسی نے خنجر اتار دیا ہو انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف ابھری۔ بھائی جان راشد صاحب گھبرا گئے۔ اگلے لمحے سلیم صاحب لڑکھڑائے مگر گرنے سے پہلے ارمغان نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھال لیا۔ احتیاط کریں چاچو، اسے مضبوطی سے انہیں تھام لیا۔ سلیم صاحب کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، انہوں نے کپکپاتے ہاتھ سے ارمغان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹا، ان کی آواز لرز رہی تھی، میری ایک دلی خواہش ہمیشہ سے تھی کہ میری بیٹی کی شادی تم سے ہو۔ ارمغان خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ سلیم صاحب نے مشکل سے الفاظ ادا کیے، آج میری عزت، میری بیٹی کی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پورا خاندان، سارا شہر یہاں موجود ہے۔ اگر میری بیٹی آج رخصت نہ ہوئی تو لوگ زندگی بھر اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بتاؤ بیٹا، کیا تم ابھی اسی وقت حمیرہ سے نکاح کر سکتے ہو؟ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر نگاہ ارمغان پر جم گئی۔ ارمغان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سب سے پہلے اس کی نظر حمیرہ پر پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر صرف ایک التجا لکھی تھی، آج انکار مت کیجیے۔ پھر اس نے آغا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خاندان کی عزت، برسوں کی ساکھ اور ایک باپ کی ٹوٹی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، اگر اس فیصلے سے چاچو کی عزت بچتی ہے اور حمیرہ کی زندگی پر لگنے والا داغ رک سکتا ہے تو میں تیار ہوں، میں حمیرہ سے نکاح کروں گا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی کئی لوگوں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، جبکہ سلیم صاحب نے آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبا لیا۔ آغا جان نے بھی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ایک ٹوٹتا ہوا گھر آخری لمحے میں سنبھل گیا ہو، مگر اس لمحے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نکاح صرف 2 لوگوں کا نہیں بلکہ بے شمار ٹوٹے ہوئے دلوں اور ادھورے سوچوں کی نئی آزمائش کا آغاز بننے والا تھا۔ لیکن آج بھی ارمغان میں سب کو زمان صاحب کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ وہ چھوٹا ہو کر ہمیشہ وہ کر جاتا تھا جس کی امید کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ واقعی باپ کے بنا اولاد بہت سمجھدار ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد مہمانوں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا۔ نہ کسی کے چہرے پر خوشیوں کی وہ چمک تھی، نہ رخصتی کی روایتی اداسی۔ چند ضروری رسومات کے بعد حمیرہ کو واپس حویلی لے آیا گیا تھا۔ اب وہ ارمغان کے کمرے میں دلہن بنی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں احتجاج کیا تھا کہ اسے فی الحال اسی کے کمرے میں پہنچایا جائے، لیکن رخسانہ بیگم اور نوشین بیگم نے منع کر دیا تھا۔ جتنا جلدی وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات ہموار کرتی، یہی ایک بہتر فیصلہ تھا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، ہاتھ ایک دوسرے میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے ارد گرد بے شمار آوازیں گونج رہی ہوں، مگر اس کے اندر سب کچھ مکمل طور پر سن ہو چکا ہو۔
किस्मत ने एक ही दिन में इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। जिस इंसान से वो इल्तिजा करती रही थी कि इसकी शादी दानियाल से करवा दे, आज वही इंसान इसका शौहर बन चुका था। ये हकीकत इसके लिए किसी सदमे से कम ना थी। एक अजीब सा डर इसके दिल में पैदा हो रहा था। कितनी बदतमीजी से इसने अरमगान की थी। ये खौफ इसके अंदर ही अंदर मारे जा रहा था। वो पहले ही गुस्से का तेज था, सख्त मिजाज था। आगे क्या होगा सोचकर इसकी हालत खराब हो रही थी। चला में बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और मकान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। हुमैरा ने एक नजर इसकी तरफ देखा और फिर फौरन नजरें झुका ली थी। वो दिल ही दिल में खुद को हर तल्ख जुमले, हर शिकवे और हर हिसाब के लिए तैयार कर चुकी थी। मगर हैरत इस वक्त हुई जब अरमगान खामोशी से इसके करीब बैठा, ट्रे इसके सामने रखी और निहायत नरम लहजे में बोला, खाना खा लो, रुखसाना चची बता रही थी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हुमैरा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। वो दोबारा बोला, भूखा रहने से कोई मसला हल नहीं होता। हुमैरा के लब लड़ से, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा। अरमगान ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, दिल तो बहुत सी चीजों का नहीं करता, मगर जिंदगी दिल के मुताबिक नहीं चलती, इंसान को चलाना पड़ता है। वो खामोश रही। अरमगान ने धीरे से कहा, जिंदगी किसी एक शख्स के चले जाने या बदल जाने के बाद रुक नहीं जाती हुमैरा। अगर हर टूटा हुआ इंसान वहीं बैठ जाता तो दुनिया में कोई दोबारा मुस्कुराना न सीखता। आगे बढ़ने के लिए जिस्म को भी ताकत चाहिए और ताकत खाने से मिलती है। ये अल्फाज सुनते इसके जब्त की दीवार टूट गई। आंसू बेख्तियार इसके रुखसारों पर बहने लगे। मैं कितनी बेवकूफ थी, वो सिसकी। मैं एक ऐसे इंसान के पीछे पागल थी जो इंसानियत के दर्जे पर ही पूरा नहीं उतरता था। इसने आज जो किया मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने हर बात पर आपसे बदतमीजी की, आपको बुरा भला कहा, सबके सामने आपको सख्त दिल साबित करने की कोशिश की, और आज इसकी आवाज रंध गई। आज किस्मत ने मुझे आपके सामने ला खड़ा किया। मुझे खुद से शर्म आ रही है। अरमगान चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अपनी गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत होती है, इसलिए खुद को इतना मत कोसो। हुमैरा ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। आपको मुझसे नफरत नहीं होती? अरमगान के लबों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। मैं कोई 2 दिन का बच्चा नहीं हूं कि दूसरों की नाराजगी या नफरत से टूट जाऊं। जिंदगी ने इससे कई ज्यादा सख्त सबक सिखाए हैं। तुमने जो कहा इस वक्त तुम वही महसूस करती थी, मुझे इससे शिकायत नहीं। हुमैरा ने हैरत से इसे देखा। आप इतने पुरसकून कैसे रह लेते हैं? वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि हर जंग गुस्से से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सब्र से जीतनी पड़ती हैं, और तुम्हारे मामले में मुझ में बहुत सब्र दिया अल्लाह ने। फिर इसने खाने की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। अब बस इतना सोचना काफी है, पहले कुछ खा लो। हुमैरा ने लड़ते हाथों से प्लेट थामी। पहला निवाला तोड़ते हुए इसकी आंखों से फिर आंसू टपक पड़े थे। वो खामोशी से खाना खाने लगी, जबकि अरमगान वहीं बैठा रहा। ना इसने कोई बेजा सवाल किया, न किसी हक का मुतालबा किया। इसने सिर्फ इतना कहा कि जब पानी का गिलास खाली हुआ तो खामोशी से दोबारा भरकर इसके सामने रख दिया। इस लम्हे हुमैरा को पहली बार एहसास हुआ था कि बाज़ औक़ात इंसान की असल अजमत इसकी बुलंद आवाज में नहीं बल्कि इस खामोशी में छुपी होती है, जिसमें वो दूसरों के जख्मों को बगैर किसी हिसाब के सहारा देता है। और अरमगान हर एक का सहारा बनने के लिए खड़ा रहता था। थोड़ी देर बाद वो इसे चेंज करवाकर बिस्तर पर सुला चुका था और खुद खामोशी से सोफे पर लेट गया था। फिलहाल वो ऐसे वक्त देना चाहता था। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही अरमगान जाग चुका था। इसने जरूरी काम निपटाए, फिर आहिस्ता से हुमैरा के करीब आया। हुमैरा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। वो नीम गुनूदगी में चौंकी, फिर गुज़िश्ता रात के वाकयात याद आती खामोशी से उठ बैठी। थोड़ी देर बाद रुखसाना बेगम खुद इसके लिए कपड़े दे गई थी। ये पहन लो बेटा, सब नाश्ते पर तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। हुमैरा ने खामोशी से कपड़े तब्दील किए और चंद लम्हों बाद अरमगान के साथ सीढ़ियां उतरती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। अंदर एक बड़ी मेज पर नाश्ते का एहतमाम किया गया था। आगा जान, सलीम साहब, रुखसाना बेगम, नौशीन बेगम, आयशा और इसके माँ बाप सब मौजूद थे। सबके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों की उदासी छुपाए नहीं छुप रही थी। हर शख्स जानता था कि गुज़िश्ता दिन किसी कयामत से कम ना था, मगर अरमगान ने साफ कह दिया था कि आज किसी के चेहरे पर अफसुर्दगी नहीं होनी चाहिए। जैसे दोनों बैठे
ارمغان نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی، اپنے ہاتھ سے پراٹھا، انڈا اور تھوڑا سا ناشتہ نکال کر حمیرہ کی پلیٹ میں رکھا اور نرمی سے بولا، پہلے کچھ کھا لو۔ حمیرہ نے نظریں جھکا لی، میرا دل نہیں۔ دل کا انتظار کرتے رہو گی تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس جتنا ہو سکے اتنا کھا لو۔ آغا جان نے ہلکے سے اشارہ کیا جیسے وہ گزشتہ رات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، مگر ارمغان نے نہایت آہستگی سے سر ہلا کر منع کر دیا۔ پیغام واضح تھا، ابھی نہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ارمغان نے خود ہی بات شروع کی۔ ناشتے کے بعد میں حمیرہ کو یونیورسٹی لے کر جا رہا ہوں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اطمینان سے بولا، میں آج اس کا داخلہ کرواؤں گا۔ سلیم صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن بیٹا، تم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارمغان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کہتا تھا، مگر انسان اگر اپنی سوچ نہ بدل سکے تو پھر سیکھا ہی کیا۔ میں غلط تھا۔ تعلیم صرف مرد کی نہیں، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت پورے خاندان کو سنوار سکتی ہے۔ پھر اس نے حمیرہ کی طرف دیکھا، اور تم؟ اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پوری آزادی سے پڑھو۔ تمہیں کوئی اعتراض یا جھجک تو نہیں؟ حمیرہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ یہی وہ شخص تھا جسے اس نے سب کے سامنے غلط سمجھا، جسے بدتمیزی کی، جس کے بارے میں کتنی ہی تلخ باتیں کہیں، اور آج وہی شخص اس کی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یونیورسٹی میں داخلے کی بات بھی شاید صرف اس لیے ہے تاکہ اس کا ذہن اس حادثے سے نکل سکے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اگلے لمحے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ حمیرہ، رخسانہ بیگم گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ بھی فوراً اس کی طرف بڑھی، مگر ارمغان نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے سب کو رکنے کا کہا، پھر خود اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا اور نہایت احترام کے ساتھ اس کے کندھوں پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی مگر مضبوط تھی۔ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہیں سے نئی شروعات ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اتنی آسانی سے مت توڑو، تم اس سے کئی زیادہ مضبوط ہو جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ حمیرہ بے اختیار رو پڑی۔ اس انسان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی تھی۔ میں دانیال کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، لوگوں کی باتوں کا موضوع بنا دیا۔ پھر اس نے نم آنکھوں سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، اگر وہ شخص کبھی اس گھر میں واپس آیا تو میں یہاں نہیں رہ سکوں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار ارمغان کی طرف اٹھی۔ ہم چلتے ہیں، مجھے بھی ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ ارمغان نے ایک لمحہ اپنی ادھوری پلیٹ دیکھی، پھر بغیر کچھ کہے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ چلتے ہیں، اس نے مختصر سا کہا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے بیٹھے سب لوگ خاموشی سے انہیں جاتے دیکھتے رہے، جبکہ ارمغان کے دل میں ایک لفظ بار بار گونج رہا تھا، میرے شوہر۔ یہ لفظ نہ اس نے مانگا تھا، نہ اس کی توقع کی تھی، مگر جانے کیوں اسے اسی ایک پکار نے اس کے سنجیدہ چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی خاموش خوشی کو پہلی بار دل کی گہرائیوں تک چھو لیا تھا۔ لاشعوری طور پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب ارمغان دن بھر دفتر کے کام نپٹا کر کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی حمیرہ پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اگرچہ وہ مسکراہٹ اب بھی اداس تھی۔ ارمغان نے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور اسی کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حمیرہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آج یونیورسٹی کی ساری کارروائی مکمل ہو گئی۔ دن کیسا گزرا؟ گھر میں کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ حمیرہ نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ ارے نہیں، امی ہر تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آتی رہیں۔ آغا جان نے بھی کئی بار میرا حال پوچھا۔ عائشہ تو بس ضد کیے بیٹھی تھی کہ مجھے ہنسا کر ہی دم لے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، مگر اگلے لمحے اس کی آواز بھر آ گئی۔ سب میرا اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اتنا کہتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔
وہ خاموش ہو گئی مگر آنسو خاموش نہ رہ سکے۔ ارمغان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ ارے، اس نے دھیرے سے کہا، اب پھر کیوں رو رہی ہو؟ حمیرہ ضبط نہ کر سکی، وہ بے اختیار اس کے قریب ہو گئی۔ ارمغان نے نہایت احترام اور شفقت سے اسے سنبھالا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ اس کی سسکیاں تیز ہوتی چلی گئی تھیں۔ میں خود کو کیسے روکوں؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے اندر جیسے ہر وقت کوئی چیز ٹوٹتی رہتی ہے۔ میں کسی کے سامنے اتنی تکلیف بیان بھی نہیں کر پاتی، نہ امی کے سامنے، نہ آغا جان کے سامنے، نہ عائشہ کے سامنے، نہ تائی امی کے سامنے۔ اسے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، صرف آپ کے سامنے دل ہلکا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ اتنی نرمی مت کیا کرے۔ ارمغان نے آہستہ سے کہا، پہلے خاموش ہو جاؤ، ہر آنسو کو سزا مت سمجھو، کبھی کبھی آنسو انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اس نے میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، اور ایک بات یاد رکھو، تمہارے دل میں جو بھی ہے وہ مجھ سے کہہ سکتی ہو، نہ میں تمہیں ٹوکوں گا، نہ تمہیں غلط سمجھوں گا۔ حمیرہ نے پانی کا ایک گھونٹ لیا۔ دانیال نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ارمغان نے سکون سے جواب دیا، اس نے غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حقیقت تمہارے سامنے نکاح سے پہلے آ گئی۔ سوچو اگر یہی سب شادی کے بعد ہوتا تو تب تم کہاں جاتی؟ تب شاید زخم اس سے کئی زیادہ گہرا ہوتا۔ حمیرہ نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اصل میں مجھے تو اس کا چہرہ پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا، مگر میں ہی اندھی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہ میرے پاس تعلیم ہے، نہ شکل و صورت، نہ کوئی حیثیت۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد اس نے خود کو سنبھالا، وہ مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا تھا، اور میں پھر بھی اس کے پیچھے اپنی عزت، اپنا دل، سب کچھ لیے پھرتی رہی۔ مجھے خود پر شرم آتی ہے۔ ارمغان کی انگلیاں بے اختیار مٹھی کی صورت بند ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو شدید غصے کی سرخی اتر آئی۔ جبڑے سخت ہو گئے، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اس کے لہجے میں پھر وہی ٹھہراؤ تھا۔ دوسروں کے الفاظ انسان کی قیمت طے نہیں کرتے۔ حمیرہ، جو شخص کسی کی عزت کو روند کر خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور جو شخص خود کو دوسروں کی رائے سے ناپنے لگے وہ اپنی اصل قدر بھول جاتا ہے۔ اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب ایک وعدہ کرو، آج کے بعد تم اپنی پہچان کسی ایسے شخص کے الفاظ سے نہیں کرو گی جس نے تمہاری قدر ہی نہ جانی۔ تم اپنی زندگی اپنے لیے جیو گی، اور میں اس سفر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حمیرہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید زخم بھرنے میں وقت ضرور لگتا ہے، مگر کچھ لوگ مرہم بن کر انسان کے ساتھ چلتے رہیں تو سفر پہلے جتنا ناممکن نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حمیرہ نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ صبح کلاسز، پھر گھر واپسی، سب کچھ معمول پر آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے کی اداسی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ ہنسنے کی کوشش ضرور کرتی، عائشہ کی باتوں پر مسکرا بھی دیتی، مگر کچھ لمحوں بعد پھر کہیں کھو جاتی۔ آج بھی دوپہر کے وقت وہ حویلی کے پیچھے باغیچے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی کیاریوں کی مٹی برابر کر رہی تھی۔ اس کی انگلیاں مٹی سے بھر چکی تھی اور وہ خاموشی سے پودوں کے گرد گھاس صاف کرنے میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ارمغان کھڑا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تاثرات تھے اور نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی حمیرہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ جواب دینے کی بجائے ارمغان سیدھا اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، ان پر لگی مٹی کو آہستہ آہستہ جھاڑنے لگا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ حمیرہ نے معصومیت سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس پودوں کی کیاریاں ٹھیک کر رہی تھی۔ ارمغان نے بھویں چڑھا دیں۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ میرا دل چاہ رہا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا خود مالی بن جاؤں۔ اس نے بات کاٹ دی، ان کاموں کے لیے مالی رکھا ہوا ہے، تم کیوں مٹی میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ طبیعت خراب ہو جائے تو؟
हुमैरा ने होंठ सूखे रहे। इतनी सी मिट्टी से कुछ नहीं होता। होता है, अरमगा ने फौरन जवाब दिया, और आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे काम करते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हुमैरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। आप मुझे डांट रहे हैं? अरमगा ने संजीदगी से सर हिलाया। बिल्कुल डांट रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। कभी खाना छोड़ देती हो, कभी मिट्टी में बैठ जाती हो, कभी धूप में घूमती रहती हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हुमैरा ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा, आपको तो मेरी हर बात का मसला होता है। अरमगान की होंठों पर भी मदम से मुस्कुराहट आ गई। हाँ, क्योंकि तुम एक जगह टिकती ही नहीं हो। एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा चुलबुली हो, ऊपर से खुद को मुसीबत में डालने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती हो। हुमैरा ने पहली बार खिलकर हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो अब मैं इतनी मुश्किल हो गई हूँ? तुम इससे भी ज्यादा हो, इसने हल्के तंजी अंदाज में कहा। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, वैसे मैं एक बात सोच रहा था। क्या? हुमैरा ने दिलचस्पी से पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम, आयशा, आगाजान, अम्मी, तुम्हारे अम्मी अब्बा, सबको लेकर चंद दिन के लिए मरी चलते हैं। माहौल बदलेगा, सबका दिल भी बहल जाएगा। हुमैरा की आंखें एकदम चमक उठी। सच, हम सब जाएंगे? अगर आगाजान ने इजाजत दे दी तो जरूर। वाह! वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ी। मैंने कभी सबके साथ ऐसे ट्रिप पर नहीं गई, बहुत मजा आएगा। फिर अचानक इसने शरारती अंदाज में कहा, और हाँ, मैं शॉपिंग भी करूंगी। अरमगान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा? जी हाँ, बहुत सारी, और पैसे आप देंगे। अरमगान ने मसनूई संजीदगी से कहा, ये तो बड़ी ज्यादती है। क्यों? इसने फौरन जवाब दिया, अगर अम्मी से मांगूंगी तो पहले 10 सवाल करेंगी, फिर आधे पैसे देंगी। आपसे मांगूंगी तो उम्मीद है पूरे मिल जाएंगे। अरमगान बेख्तियार हंस पड़ा। तो मतलब अब मैं सिर्फ एटीएम रह गया हूँ? हुमैरा ने गर्दन टेढ़ी करते हुए शरारत से कहा, शौहर ऐसे दिन काम आते हैं ना। ये कहते वो खुद भी चौंक गई थी। ये बात कितनी बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गई थी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। अरमगान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। एक हफ्ते में पहली बार हुमैरा ने दिल से हंसकर बात की, और यही मुस्कुराहट इसके लिए इस दिन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। 1 महीना गुजर चुका था। घर के तमाम बड़ों ने आखिरकार तय कर लिया था कि सब चंद दिन के लिए मरी जाएंगे, ताकि पिछले दिनों की तल्ख यादों से कुछ फासले पर जा सकें। मगर ऐन वक्त पर अरमगान की चंद निहायत अहम कारोबारी मीटिंग्स आ गईं, और सफर कुछ दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। दोपहर ढल रही थी। हुमैरा और आयशा लॉन में बैठी चाय पी रही थी। आयशा हस्बे आदत मुसलसल बोल रही थी, जबकि हुमैरा खामोशी से इसकी बातें सुनकर हल्का हल्का मुस्कुरा देती थी। अचानक गेट की तरफ से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दोनों ने बेअख्तियार इधर उधर देखा। चंद लम्हों बाद दानियाल आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इसे देखते ही दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गईं। आयशा के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। वो एकदम कदम आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बहन के साथ जो कुछ तुमने किया, इसके बाद तुम्हारे इस घर में कदम रखना भी नहीं बनता। दानियाल ने एक लम्हा खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर नजरें हुमैरा पर जमा दी। मुझे सिर्फ हुमैरा से 2 मिनट बात करनी है। आयशा ने फौरन जवाब दिया, इससे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर हुमैरा ने आहिस्ता से इसका बाजू थाम लिया। रहने दो आयशा, सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। दानियाल ने गहरा सांस लिया। देखो हुमैरा, मैं मानता हूँ आखिरी वक्त पर शादी से इनकार करने से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी, शायद तुम्हारा दिल भी टूटा होगा, मगर मेरी भी मजबूरी थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता था। मैं कैसे तुमसे शादी कर लेता? तुम खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर तुम किसी और को चाहती होती तो क्या किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेती जिसे तुम जानती तक ना हो? हुमैरा की होंठ आहिस्ता से भिंचकर इसने कोई जवाब न दिया। इसके ज़हन में एक लम्हे को वो दिन घूम गया जब इसने भी अपनी मोहब्बत की खातिर अरमगान से शादी से इनकार करने की कोशिश की थी। इसकी मोहब्बत की हकीकत इस घर में सिर्फ अरमगान और रुखसाना बेगम जानते थे। पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि दानियाल की इस बात में किसी हद तक सच्चाई जरूर थी, अगरचे इसका तरीका नाकाबिले माफी। दानियाल ने इसकी खामोशी को देखकर बात आगे बढ़ाई। मैं तुमसे एक और बात कहने आया हूँ, प्लीज अपने शौहर से कहो मुझे माफ कर दें। हुमैरा ने चौंक कर सर उठाया। क्या मतलब? दानियाल के चेहरे पर थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी मुश्किल बना दी। मैं जहां भी नौकरी के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू के बाद साफ इनकार हो जाता है। पहले समझ नहीं आता क्यों,
پھر معلوم ہوا کہ ارمغان شاہ کا نام میرے خلاف پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کوئی کمپنی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں، میرا کریئر ختم ہو کر رہ گیا۔ حمیرہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال نے تلخی سے ہنسنے کی کوشش کی۔ صرف یہی نہیں، وہ ایک دن خود میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے مارا بھی، اور جاتے ہوئے کہا جس طرح میری بیوی تمہاری وجہ سے روئی ہے، میں تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گا، تمہیں اتنی آسان سزا نہیں ملے گی۔ عائشہ نے حیرت سے حمیرہ کی طرف دیکھا جبکہ حمیرہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمغان نے یہ سب کیا ہوگا۔ دانیال نے بے بسی سے کہا میں اپنی غلطیوں کا انکار نہیں کر رہا، جو ہوا بہت برا ہوا، مگر میں نے تمہیں وہ باتیں براہ راست نہیں کی تھی، میں اپنی ماں سے جھگڑ رہا تھا، تم نے وہ گفتگو سن لی، پھر بھی اگر میرے لفظوں نے تمہیں تکلیف دی تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں، آخر میں تمہاری پھپھو کا بیٹا ہوں، اگر تم ایک بار ارمغان سے بات کر لو تو شاید وہ میری زندگی تباہ کرنا چھوڑ دیں۔ حمیرہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک طرف دانیال کی معذرت گونج رہی تھی تو دوسری طرف ارمغان کا وہ پرسکون چہرہ ابھر آتا تھا جو کبھی اپنی کسی نیکی یا قربانی کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے بہت کچھ کیا مگر اسے خبر تک نہ ہونی تھی۔ رات خاموشی سے اپنے حصار پھیلا چکی تھی۔ حمیرہ بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی، لیکن اس کے اور ارمغان کے درمیان وہ رشتہ ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا جس نے انہیں ایک دوسرے کا ہمسفر بنایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بھی تھے اور عجیب طرح سے دور بھی۔ حمیرہ اب ہر چھوٹی بڑی بات ارمغان سے کہہ دیتی تھی، اس کے ساتھ ہنسی، شکایت کرتی، یونیورسٹی کے قصے سناتی، اور ارمغان ہمیشہ کی طرح خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اسے سنتا رہتا، مگر اس نے کبھی اس پر کسی حق کا بوجھ نہیں ڈالا۔ اس سے اسے وقت دیا ہوا تھا، سانس لینے کی جگہ دی ہوئی تھی اور اپنی مرضی سے اس کے قریب آنے کا اختیار بھی۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمغان اندر داخل ہوا۔ اس نے حسب معمول کوٹ ایک طرف رکھا اور جیسے اس کی نظر حمیرہ پر پڑی وہ چند قدم آگے بڑھا۔ ابھی تک سوئی نہیں، مگر جواب دینے کی بجائے حمیرہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اگلے لمحے وہ دوڑ کر اس کے قریب آئے اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارمغان ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر نہایت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حمیرہ کیا ہوا؟ وہ سسک اٹھی۔ آج دانیال آیا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو سنجیدگی اتری مگر وہ خاموش رہا۔ حمیرہ نے روتے ہوئے کہا اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ آپ اس کے پاس گئے تھے، اس سے لڑے، اسے سزا دی، اور صرف اس لیے کہ اس نے مجھے رلایا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ ارمغان نے دھیرے سے جواب دیا، ہر وہ کام جو انسان اپنے کسی کے لیے کرے اس کا اعلان ضروری نہیں ہوتا۔ حمیرہ نے سر اٹھایا، لیکن اب پلیز یہ سب ختم کر دیں، میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ اس نے جو کیا اس کی سزا اسے زندگی نے دے دی ہے، وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے، ہم کسی کی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ اگر میری خاطر یہ سب کیا تھا تو اب میری خاطر اسے معاف بھی کر دیجئے۔ ارمغان نے چند لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں تو میں معاف کر دوں گا، میرے لیے تمہارا سکون کسی بھی انتقام سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سنتے حمیرہ کے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ارمغان خاموشی سے سنتا رہا۔ جس انسان سے مجھے امید تھی کہ وہ میری زندگی خوبصورت بنائے گا، اس نے میری دنیا توڑ دی، اور جس انسان کو میں ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، اس نے ٹوٹے ہوئے مجھے سنبھال لیا۔ آپ نے کبھی مجھ سے میرے ماضی کا حساب نہیں مانگا، کبھی میرے آنسوؤں کو کمزوری نہیں کہا، کبھی میرے زخموں کا مذاق نہیں بنایا۔ آپ نے میری زندگی سنوار دی ارمغان۔ اس سے پہلی بار پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ اب بھی مجھے قبول کرتے ہیں تو میں دل سے آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، ماضی کے بوجھ کے بغیر، صرف آپ کی شریک حیات بن کر۔ ارمغان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حمیرہ میں تم سے آج نہیں بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے سب سے پہلے امی سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی۔ جب تم نے انکار کیا تو میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ محبت اگر سچی ہو تو اس میں زبردستی نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں کھونا قبول کر لیا مگر تمہیں مجبور کرنا قبول نہیں کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اللہ نے ایسا معجزہ کر دیا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ جسے میں نے اپنے نصیب سے نکلتا ہوا دیکھ لیا تھا وہی میرے نصیب میں واپس آ گیا۔
تب مجھے یقین ہوا کہ بعض اوقات اللہ انسان سے کچھ دیر کے لیے صرف اس لیے چھینتا ہے تاکہ جب واپس دے تو انسان اس نعمت کی اصل قدر جان سکے۔ ہمیرا بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے پہلی بار پورے اطمینان سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر ٹھہر گئی تھیں اور اس لمحے نے کسی نے ماضی کا ذکر کیا نہ کسی نے شکوے کیے، کیونکہ دونوں جان چکے تھے کہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے اور ہر حال میں اس کا سہارا بننے کا نام ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ بہترین انسان کو ہمیشہ صحیح وقت پر انسان کی زندگی میں لے آتا ہے، کیونکہ خوبصورت چہرے زندگی نہیں سنوارتے، خوبصورت کردار سنوارتے ہیں۔